अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है हमारी सियासत में, और सियासत के बहुत सारे मामलात इस वक्त आपको अदालतों में भी नज़र आते हैं, उस पर भी बात करेंगे। कुछ दीगर चीज़ें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएं। आज मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बसरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और वीडियो लिंक के ऊपर मुझे दो सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब और मंसूर अली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों शख्सियात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बसरा साहब, आज अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग भी लगता है कि सिर्फ सियासतदानों के एहतसाब के ऊपर जो है ना इंटरेस्ट रखते हैं, जर्नैलों का एहतसाब की बात अभी तो आप कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप लोगों की हुकूमत थी उस वक्त सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। काफ़ी वजन है इस रिमार्क में। वैसे अतर काज़मी साहब, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को किसने रोका है? हमने तो 9 मई का कमीशन मांगा है, हमने 8 फरवरी का कमीशन मांगा है, हमने सिविल जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उस पर कमीशन मांगा है। तो वो 100 मोटो ले लेना, तो उनके पास तो पूरा इख्तियार है। अगर एक केस की समाअत कर रहे हैं, दौरान समाअत उनको कैसी बात आई है कि जिसमें कोई देख रहे हैं कि वो कमी है और उसमें वो चीज़ें नहीं हैं, तो उनको तो फौरी तौर पे उसका 100 मोटो लेके, बल्कि मैं तो एक सजेशन दूंगा, मैं वकील भी हूँ, उनको जो मार्शला पाकिस्तान में लगे, जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को सबोताज किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ को पामाल किया, जहाँ पर सियासतदानों को फांसियों के तख्तों पे लटकाया गया, और पाकिस्तान में देखिए बदकिस्मती किया है। और यही तो हमारा मुद्दा है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। आप पाकिस्तान में वज़ीर आज़म 5 साल के लिए इलेक्ट होता क्या है? वो अपने टेन्योर में, मैं मिसाल देता हूँ जनरल बाजवा साहब की, उनके दौर में 5 वज़ीर आज़म निकाले गए, 4 वज़ीर आज़म निकाले गए, और वो जो 3 साल के लिए थी वो 6 साल पे चले गए। गलतियां उसमें हमारी भी होंगी, लेकिन जिस तरह काजी साहब रिमार्क्स देते हैं, काजी साहब को उस पर अमल भी करना चाहिए। हमारी तो आज सबसे बड़ा गिला ही अदालत से तो गिला है, लेकिन सियासतदानों से ये गिला नहीं बनता। आपने बाजवा साहब का जिक्र किया, 5 वज़ीर आज़म का भी जिक्र किया, उसमें आपकी जमात भी आई, आपके वज़ीर आज़म भी आए, वो भी ये कहते रहे कि जी बाजवा साहब पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, इन पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम काजी साहब का नहीं, ये आवाम का क्वेश्चन भी है कि जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं फिर तो इस्टेब्लिशमेंट भी आपको अच्छी नहीं लगती, जब हुकूमत में होते हैं उस वक्त क्यों नहीं आप लोग ये बात? अतर काज़मी साहब, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम 3.5 साल हुकूमत में रहे इमरान खान साहब, 76 साल के दौर में, तो हम तो बार बार कह रहे हैं बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा था कि 2014 से हम कमीशन बनाएंगे, अगर बनेगा तो मैं आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ कि 2014 से बनाना है, 1947 से बनाना है, 2018 से बनाना है, बिस्मिल्लाह कीजिए, छोड़ दें 2024 को। जो हमने गलत किया है आप ओपन उसकी समाअत तक कहें पूरी कौम को कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में या आमरीत रही है या ये 2 पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत भी किया, यहाँ पर आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया, यहाँ पर आज आप जिम्मेदारी फिक्स करें और काजी फ़ाइज़ साहब इसकी इब्तिदा करें कि आज पाकिस्तान में अमली तौर पर आइन मुअत्तल हो चुका है। आज पाकिस्तान में जजेस हैं वो कह रहे हैं कि हम गैर महफूज हैं, सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं, सियासी कारकुनान का जो जिस तरह के आप देख लीजिए कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जेलों में 1 साल से, काजी फ़ाइज़ साहब ने उसका नोटिस लेना चाहिए था। ठीक है। सबसे बढ़कर फिर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में अगर अदलिया आज़ाद हो, अदलिया अगर रूल ऑफ लॉ पे अमल करे, तो हम 137वें नंबर पर हैं। आज हमारा गिला ये है कि पाकिस्तान में कोई आमर जुर्रत ना करे मार्शला लगाने की। पाकिस्तान में ठीक है, मैं आपसे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। बार बार अदलिया का 137वां या 140वां नंबर तो सियासतदान हमें याद करवाते हैं, लेकिन तासुर ये देते हैं कि जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, जो सियासतदान है वो नॉर्वे से भी आ गए हैं। भाई जैसी सियासत हो रही है वो भी हमारे सामने। और जो कमीशन की आपने बात की, शायद आपको अच्छा ना लगे, आपकी अपनी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आपका वज़ीर आला लिखे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि बनाओ कमीशन। आप 8 फरवरी पे भी बनाए, 9 मई के पे भी बनाए, वहाँ पे भी रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया था, आपके वज़ीर आला ने तो कुछ नहीं किया। मैं वापस आता हूँ, दोनों सवाल बड़े हैं। पहली बात तो ये है कि कमियां कोताहियां हर खा वो अदलिया है, खा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, खा सहाफ़ी, हर किसी को अपने अपने हाउस को ऑर्डर करना पड़ेगा, और हम भी उसमें। जहाँ तक आपने कहा कमीशन की बात, मैं आपको खबर दे देता हूँ कि इमरान खान साहब हुक्म कर चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब को, और उसके ऊपर शायद इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी जो डाका पड़ा था, जो इलेक्शन में हमारे वहाँ भी सीटें चुराई गई, उस पर हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। और ये अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने
بالکل کنوے کر دیا، واضح طور پہ کہہ دیا واضح گیا، طور پہ کہہ دیا گیا۔ اچھا پھر تو بڑی جلدی یہ کمیشن بن جانا چاہیے۔ اچھا منصور صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس وقت لگتا ہے دو قسم کی سیاست کر رہی ہے۔ کچھ دوست ہیں جو مین سٹریم میں آ کے سیاست کرتے ہیں، ٹی وی سکرینوں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ بھی ایک بیانیہ نظر آ رہا ہے۔ اب لگتا ہے کہ کہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اس بیانیے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس قسم کا یہ بیانیہ چل رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا پھر ان کے لیے اسپیس کریٹ ہوگی؟ بہت شکریہ اطہر صاحب۔ دیکھیے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ 1 سال سے زیادہ ہو گیا نا 9 مئی کے واقعے کو، تب سے لے کر اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مار بھی کھائی ہے، انہوں نے ریزسٹ بھی کیا ہے، الیکشن بھی لڑا ہے، ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ لیکن اس کو میں تشبیہ دوں گا جس طرح ایک جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے نا، جب تو دھماکہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر اس کے بعد ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت حالت بھگدڑ میں ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ حالت بھگدڑ میں ہے۔ بہت سے نئے فیسز آ گئے ہیں جو اب ایک سینٹرل پوزیشن ان کو مل گئی ہے جو پہلے نہیں ملتی تھی۔ شوکت بسرا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن اب جو ایک سینٹرل پوزیشن اب ان کے پاس ہے وہ پہلے نہیں تھی، کیونکہ پہلے ان کو وہ سپیس نہیں ملتی تھی۔ آج وہ یہ سپیس ان کے پاس ہے اور ایک بڑا سینٹرل رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ اب جماعت کے اندر پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لیگ پولنگ بھی ہو رہی ہے ایک دوسرے کی۔ میں پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، صرف اس لیے کیونکہ کل رات کو انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر کہہ دیا جی یہ سوشل میڈیا والے جو ہے نا وہ میرے انڈر نہیں ہیں، اور یہ کس کی سنتے ہیں، یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اور تب سے لے کر اب تک رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا پھر اس کے بعد شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ ہوا آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے، اب وہ کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ بھائی میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آٹو پہ چل رہا ہے کام جو کچھ بھی چل رہا ہے۔ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی نا 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی ہیں ان رہنماؤں نے، اور اب خود جو ہے ناراض ہو کے سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی یہ پارٹی چلنی کس طرح ہے۔ 4 ٹائر ہوتے ہیں گاڑی کے، ان چاروں ٹائروں نے اکٹھے چلنا ہوتا ہے تو گاڑی آگے چلتی ہے۔ ایک ٹائر شمال جا رہا ہے، ایک ٹائر جنوب جا رہا ہے، ایک مشرق جا رہا ہے، ایک مغرب جا رہا ہے، اس طرح تو کام نہیں چلتا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ بات بنے گی، کسی طرح معاملہ ٹھیک ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے معاملہ ریزالو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور شوکت بسرا صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے میں دیکھ رہا تھا ان کی ایک ویڈیو، یہ ریسنٹلی گئے بھی تھے وہاں پہ، سابق آرمی چیف ضیاء الحق صاحب کے ادھر مقبرے پہ وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ قسمیں وغیرہ بھی کھائی تھیں۔ تو ان کو اسی طرح کا ایک دورہ جو ہے وہ پنڈی کی طرف بھی کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ جا کے بھی کچھ قسمیں وعدے جو ہیں وہ میرے خیال میں کھانی پڑیں گی، تب جا کے شاید معاملات ریزالو ہوں گے، ورنہ مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی حل نہیں وہاں پہ جا کے یہ قسم یا کوئی وعدہ نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا منیب صاحب، آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ تسلسل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے معاملات ٹھیک نہیں ہونے جا رہے بلکہ مزید سختی ہوگی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے کہا جا رہا ہے کہ مزید کیسز بھی آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو مبینہ طور پہ اٹھایا بھی گیا ہے، آج جماعت نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ بہت شکریہ اطہر بھائی۔ ایشو یہ ہے کہ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ بحیثیت ایک صحافی آن دا بیسس آف انفارمیشن کرتا ہوں، بلکہ ہم سب بھی، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ اگر کوئی خبر آپ کے پاس ہے تو جو فیکٹس ہیں وہ کسی کے سامنے رکھ دینا۔ وہ فیکٹ کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہر چیز بہت بہترین جا رہی ہے اور بس پرسوں عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی ہے، تو وہ حقائق کے منافی ہے، کیونکہ وہ اس وقت حقائق وہ نہیں ہے یا خبر وہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایشو مین ہے کیا، جس طریقے سے سزائیں عمران خان صاحب کو ہوئیں، جس طریقے سے کیسز بنے، معاملات چلے، وہ ہم سب کو پتا تھا۔ میں تو شاید اس براڈ ڈے لائٹ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسز ان کی نہ صرف ان کے فیکٹس کے اندر مسائل تھے، لیکن جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ بھی بڑا بھونڈا تھا، اور اس نے ایکسپوز ہونا ہی تھا ہائی کورٹ کی سٹیج پر آ کے، جو وہ ہو گیا۔ لیکن مین مسئلہ کیا ہے؟ مین مسئلہ عمران خان صاحب کا جو سارا تنازع ہے وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اگر وہاں معاملہ حل نہیں ہوگا، جیسے کہ ابھی میرے بھائی منصور علی خان صاحب نے بھی کہا، جب وہاں معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک نہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے، نہ ہی تحریک انصاف کے لیے کوئی معاملات آسان ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس میں آرگیومنٹ صرف اتنا ہے کہ آپ نے معاملات کو سلجھانا کیسے ہے۔ اگر تو آپ نے یہی لڑائی لڑتے رہنا ہے تو پھر تو پاکستان کی سیاسی تاریخ، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے جہاں پر بہت بڑے زور آور پاپولر لیڈرز نے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی ہے، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ لیکن دوسری طرف بصد احترام وہ ہپوکریسی ہے جس کا سامنا ہم سب کو ہے، وہ یہ ہے
کہ جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی کوئی حق سچ کی لڑائی ہو رہی ہے، یا اگر پی ڈی ایم کر رہی تھی تو وہ آئین کی بالادستی کی لڑائی کر رہی تھی، یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو وہ بڑی آئین کی بالادستی اور کوئی حقیقی آزادی کی لڑائی کر رہے ہیں، نہیں، وہ آزادی کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاور پالیٹکس کی لڑائی ہے، دوبارہ گڈ بکس میں آنے کی لڑائی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ راہ و رسم بڑھانے کی لڑائی ہے، اور جب یہ معاملات درست ہو جائیں گے تو پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب بھی وعدے وعید کر کے اقتدار میں آ جائیں گے، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے بڑا ہمارا مسٹرسٹ پیدا ہوا، لیکن اب آپ دیکھیں بڑا بہترین کمبینیشن چلتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں پہلے ہو چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ لڑائی جو پاکستان تحریک انصاف لڑی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس میں جو سینئر ایلیمنٹ ہے تحریک انصاف کا، جو ہاٹ ہیڈز ہیں، ان کو تھوڑا سا ایٹ بے رکھنا چاہیے۔ جو سینئر ایلیمنٹ ہے ان کو جب تک وہ کچھ یونیلیٹرل کام نہیں کریں گے آن پارٹ آف پی ٹی آئی، معاملات درست نہیں ہوں گے، اور نہ ہی تحریک انصاف پاور پالیٹکس کے قریب آ سکے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو میرے خیال میں کوئی سائنسی فارمولہ نہیں ہے، یہ وہ خبر ہے، وہ حقائق ہے جو ہم سب کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بسرا صاحب، ایک تو آپ فارمز لے کے ضیاء الحق صاحب کی قبر پہ چلے گئے جس طرح بھی ذکر بھی ہوا یہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو ساری یہ لڑائی ہے کہ بھائی ہمیں اس فیوریٹ سیٹ سے کیوں اتارا، کوئی نظریات کی لڑائی نہیں ہے، یہ بار بار آپ کے اوپر ایک کرٹیسزم ہوتا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے انہی سے بات کرنی ہے۔ در کاظمی صاحب، میں آج اپنے کو بڑا آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پاکستان کے 3 جید صحافیوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اور آپ کی رائے کا ہمیشہ احترام رہتا ہے۔ میں پہلے تو آپ نے وہ کہا کہ آپ ان کی قبر پہ چلے گئے، تو کی کریے، دسو کتنے جائیے، سسٹم راستہ نہیں دے رہا۔ ابھی ہمارے جو دونوں بھائی بات کر رہے تھے نا، میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ ہم نے ہر جگہ پہ اپنی فریاد کے لیے گئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن گئے، جو کچھ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا، اب تو میرے خیال میں دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اور انڈیا آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے نا۔ وہاں پر آج دیکھ لیجئے کہ 5 دن بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، کسی پارٹی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، اور ہمارے سے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا ملک ہے ہمارے یہاں پر، اور 1 کروڑ وہاں پہ ووٹر ہے۔ یہ ہے 1 ارب کے قریب ووٹر، سوری 1 ارب، میں 1 کروڑ، 1 ارب کے قریب ووٹر ہے، 1 ارب 60 کروڑ کا ملک ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہم نے اداروں کو اتنا کمزور کر دیا، اور ادارے اتنے کمپرومائز ہو گئے ہیں کہ جب آپ کو کہیں سے انصاف نہیں ملے گا، آج لوگ کیوں قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، کیوں لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں، کیوں لوگ نظام سے مایوس ہو رہے ہیں، اداروں سے مایوس ہو رہے ہیں۔ جب یہاں والی صورتحال ہوگی تو شوکت بسرا، میں خود ایک وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے انصاف تو نہیں ملنا۔ میں نے نظام کو ننگا کیا ہے، میں نے بتایا ہے قوم کو کہ جب اداروں سے آپ مایوس ہوتے ہیں تو شوکت بسرا نے خودکشی نہیں کی، شوکت بسرا نے اپنے کو جلا نہیں لیا، شوکت بسرا نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ میں سیدھا اعجاز الحق کو میں نے چیلنج کیا، جو سابق کامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے، جو یہاں 10 سال یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیسا اقتدار تھا۔ میں نے کہا آپ ہارے ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں عدالتوں میں اس کو چیلنج کر چکا ہوں۔ میں سپریم کورٹ قاضی صاحب کی عدالت میں قرآن پاک لے کر حاضر ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ کچھ نہ کرو، آپ قرآن پاک پہ حلف دے دو، تم جیتے ہوئے میں اپنی پٹیشن واپس لے لوں گا۔ اور وہ 3رے نمبر پر ہے۔ جتوایا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ وہ اوپنلی ظاہر کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں، اس لیے کہ وہ ان کے فیوریٹ نہ، تو آپ کی جنگ ان کا فیوریٹ بننا ہے، جس طرح منیب صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال جو آپ کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ نہیں آئے، تو میں نے قرآن پاک پہ وہاں حلف دیا کہ آپ 40,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے۔ اب جو دونوں بھائیوں نے بات کی ہے، دیکھیں ابھی جو عمران خان صاحب کا ایشو چل رہا ہے نا، ایشو یہ چل رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں یا پیپلز پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے قابو آتا تھا وہ میکسیمم مہینہ یا 2 مہینے جیل نکالتا تھا، اور میں رہتا تھا، اور پھر یا تو اس کی کلچ پلیٹیں بریک ہو جاتی تھیں، یا کوئی آ جاتے تھے، کوئی ہراری آ گیا پتہ نہیں کہاں، اور وہ ڈیل کر کے ان کو لے جاتے تھے۔ ڈیل کے تابع وہ میاں نواز شریف صاحب کی پہلی ڈیل ہوئی تو 10 سال کی تھی، خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ 5 سال کی ڈیل ہوئی ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب، باقی کچھ دیکھ لیں، آج ان کا واسطہ پڑ گیا عمران خان سے۔ وجہ عمران خان کا کوئی سٹیٹ ملک سے باہر نہیں ہے، عمران خان کرپٹ نہیں ہے، عمران خان بددیانت نہیں ہے۔ عمران خان کہتا ہے میں جیوں گا مروں گا پاکستان میں، کیا ہمیں آفر نہیں ہوئی ڈیل؟ پہلے ہفتے میں اچھا اب آپ تینوں بھائی میں بڑے ماشاءاللہ آپ کا، پہلے ہفتے میں خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہوئی، آج ہمیں ڈیل کی آفر ہو رہی ہے، آج ہم ڈیل کر لیں۔ خان صاحب کیا آفر ہو رہی ہے؟ یہی آفر ہو رہی ہے کہ زبان بند۔ ابھی انصار عباس صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے، بہت سینئر صحافی ہیں، اور ان کی خبریں ہمیشہ بڑے کریڈیبل سورسز سے آتی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ خان صاحب کو کہیں ابھی زبان بند کر لیں، خان صاحب کو کہیں کہ باتوں پہ شور نہ کریں۔ جو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں، بات سن لیں نا،
خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رول آف لا چاہیے, ہمیں نہیں ڈیل چاہیے. میں اوپنلی کہتا ہوں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح ماضی میں جنرل ضیاء الحق نے کسی کو پالا پوسا, جنرل جیلانی کے قبلے میں ہوا, وہ جنرل باجوہ کہہ لیں, چلے 2018 میں ہم پہ بھی الزام لگاتے ہیں نا, 2018 کا بنا لیں اب جوڈیشل کمیشن. اب صرف ایشو کیا آ رہا ہے, جو منیب بھائی بات کر رہے ہیں, جو انصار عباس صاحب بات کر رہے ہیں, جو منصور بھائی نے بات کی ہے, دیکھیں لیڈر آپ کا اندر ہے. 1 سال ہو گیا ہے جو ظلم جبر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, میں نے ماشاءاللہ میں نہیں دیکھا. ہم صرف کہتے کیا ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں کریں گے بھائی, طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, لائی ان کو اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک کام کریں, یہ جو آپ نے آج الیکشن کمیشن وہ آزاد نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو آزاد کر دیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں, محمود اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کریں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ای وی ایم میں الیکشن ہوا ہے وہاں پر انڈیا میں, ٹھیک ہے, آج بھی چلیں, آپ نے ماضی میں جو غلطی کرنی تھی کر لی, آج آپ ای وی ایم پہ الیکشن کروا دیں, ای وی ایم پہ, اور جو رزلٹ آئے قوم کو دکھا دیں. ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے. ہمیں وقت ہوا ہے بریک کا, لیکن منصور صاحب مسکرا رہے تھے جب آپ یہ ساری نظریاتی باتیں کر رہے تھے. منصور صاحب کوئی خاص بات میں, کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خاص بات آ رہی تھی؟ آپ پہلے بریک لے لیں, پھر میں تفصیل سے بتاتا ہوں. تفصیل سے چلیں, یہاں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک آئیں گے تو منصور صاحب سے تفصیل سے پوچھیں گے کہ وہ کیوں مسکرا رہے ہیں. جی ویلکم بیک منصور صاحب. بسرا صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں کی, صاف اور شفاف الیکشن کی بات کی, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک میں ہمیشہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. لیکن میں جس بات پہ مسکرا رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان کبھی ڈیل نہیں کرتا, اور عمران خان صاحب نہ کبھی ڈیل کریں گے, ڈیل آفر ہو رہی تھی, ڈیل نہیں لی. اب یہ تو ان کی سائڈ آف دا سٹوری ہے نا, وی ڈونٹ نو کون ڈیل آفر کر رہا تھا, کون, کیا اس کا عہدہ کیا تھا, کیا نام تھا جو آیا ہے خان صاحب سے آ کے اس نے کہا ہے, اور کیا ڈیل کن بنیادوں کے اوپر کی ہے. یہ سرسری سی بات ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ تو ڈیل آفر ہو جائے گی. یہ ایک سیاسی ریٹرک ہے, جلسوں کے اندر, ٹویٹس کے اندر, ٹاک شوز کے اندر یہ بات اچھی لگتی ہے. اگر تو آپ نے فیکچولی کہنا تو آپ کو بھی پتا ہے, بسرا صاحب کو پتا ہے کہ فیکٹس نہیں ہیں ان کے پاس. عارف علی صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی, ان کے پاس بھی فیکٹس نہیں ہے, نہیں بتا سکتے کہ کون آیا تھا بھائی ڈیل لے کے, بتائیں تو صحیح نا. جس طرح آپ نے حریری صاحب کا بھی تھوڑی دیر پہلے نام لیا تھا, تو پھر بتائیں کون آیا تھا, کس نے آگے ڈیل آفر کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ماضی میں ڈیلیں کی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 26 مارچ کو جب خان صاحب نے وہ سائفر کے حوالے سے جو کچھ کیا تھا, اور اس کے بعد کیا عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو اور جنرل ردیم انجم کو دونوں کو نہیں بھیجا تھا کہ جائیں جا کے شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کو جا کے منائیں کہ جناب آپ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں, میں الیکشن کروا دیتا ہوں. کیا یہ ڈیل آفر نہیں کی تھی آپ نے؟ آپ کا ہی پیغام لے کے یہ دونوں صاحب گئے تھے نا, اور ایک میس کے اندر ملاقات ہوئی تھی اور وہ نہیں مانے تھے. یہ اسٹیٹڈ فیکٹ ہے, یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. آپ نے ڈیل آفر کی تھی, نہیں مانے. آپ جب جنرل باجوہ سے آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملنے گئے تھے عارف الوی صاحب کے پاس, ان کے ذریعے کیا کرنے گئے تھے؟ باجوہ صاحب سے آلو ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے گئے تھے, آپ ڈیل کرنے گئے تھے, اور آپ یہ کہنے گئے تھے جی مجھے الیکشن دو. یہ ڈیل نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اگر آپ نے کرنا ہی تھا یہ سب کچھ آپ اوپن میں کرتے, تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے, ماضی کے اندر اٹیمپٹ کی بھی ہیں. کبھی ڈیلیں مل گئی ہیں آپ کو, کبھی ڈیلیں نہیں ملی آپ کو. ٹھیک. اچھا, ویسے منصور صاحب آج حکومت نے کچھ تصاویر جمع کروائی ہیں سپریم کورٹ میں, وہ خان صاحب کے پریزن سیل کے حوالے سے. تو وہ جو پریزن سیل نظر آ رہا ہے اس میں غالباً وہ باتھ روم یا ٹوائلٹ بھی اسی کے اندر ہے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی کوئی آسودہ سی جگہ ہے, بڑا وہ لگژریس قسم کا سٹے ہے ان کا جیل میں؟ اس تصویر کو دیکھ کے آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اثر بھائی, میں سمپل سی ایک بات بتا دوں. دیکھیے, مجھے نہیں پرواہ کہ وہاں پہ سائیکل مشین پڑی ہوئی ہے, یا آپ نے کوئی LCD دکھا دی, یا وہاں پہ آپ نے وہ جو بھی بستر دکھایا, وٹ ایور اٹ از. میرے بھائی, 5 اسٹار ہوٹل کے اندر بھی اگر آپ کو قید کر دیا جائے نا, میں 5 اسٹار ہوٹل کی بات کر رہا ہوں ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ, وہ قید ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو بہت شوق ہے نا, اگر وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ جناب ایسی فیسلٹیز کے ساتھ جو ہے, تو بھائی جان آپ چلے جائیں, آپ جائیں جا کے آپ اندر قید ہو جائیں, آپ کہیں بھائی جان مجھے ادھر ہی رکھ لیں. تو معذرت کے ساتھ قید ہوتی ہے, چاہے وہ اب ایک سائیکل مشین کے ساتھ ہو یا کچھ بھی ہو. میں اس بات سے قطع نظر کہ جی وہ دیکھیں باقیوں کو تو نہیں ملتا تھا, ان کو یار آپ لے لیں, کیا سائیکل دی ہوئی ہے نا وہ بھی لے لیں, اور کیا پیچھے LCD رہ جائے گی وہ بھی لے لیں, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے, پھر کام برابر ہو جائے گا. تو قید ہوتی ہے برائے مہربانی. اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ نے کوئی 2-4 چیزیں اگر ایکسٹرا دے دی ہیں تو آپ اس کے اوپر کہیں گے دیکھیں ہم نے تو سائیکل دی ہوئی ہے, ہم نے جناب اسٹریچنگ بینڈ دیا ہوا ہے, ہم نے کرسی دے دی ہے بیٹھنے کے لیے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, کرسی دے دی ہے بیٹھنے کے لیے, خدا کے لیے. اچھا, اس میں سر بریفلی یہ بھی بتا دیں کہ جو حکومت کہتی تھی, بہت سارے دوست کہتے تھے کہ یہ 1 ہفتہ جیل میں نہیں رہ سکے گا,
آپ کے لیے یہ سرپرائز ہے کہ ایک سال گزر گیا اور ابھی تک ان کا بیانیہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ اس میں سختی آئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے کسی لفٹ کا نہ ہونا، فرسٹریشن، یا پھر جو ہے کوئی اور وجہ ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ مجھے اس وقت اس بارے میں نا یہ کہنا بہت جلدی ہے، کیونکہ یہ چیزیں نا بعد میں جا کے کھلتی ہیں کہ ایکچولی کیوں نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، خان صاحب نے اب مطلب میرے کتنے ہو گئے ہیں، شاید 11 مہینے ہو گئے کہ ان کو تقریباً ہو چکے ہیں. تو یہ بھی اگر وہ اندر بند ہیں تو نہیں گئے نا ابھی تک. وہ چاہتے تو ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کے معاملات طے کر کے شاید باہر نکل جاتے. اب باہر نکل نہیں پا رہے یا باہر نکلنا نہیں چاہ رہے، یہ دو مختلف سائڈز ہیں نا. میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. یہ وقت کے ساتھ چیزیں باہر آئیں گی کہ ایکچولی کیا ہوا تھا. میاں صاحب بھی جب باہر گئے تھے تو یہ تو نہیں کہہ کے گئے تھے میں ڈیل کر کے جا رہا ہوں. وہ تو بعد میں جا کے پتہ لگی کہ جناب ڈیل کھڑکا کے گئے ہوئے تھے. سو وی ڈونٹ نو کہ ابھی کیا صورت ہے، بٹ یو ہیو ٹو گیو ہم دس کہ 11 مہینے جو ہے انہوں نے ابھی بھی اندر گزار لیے. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب، اختلافی نوٹ لکھا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، وہ لائیو سٹریمنگ والے معاملے پہ. آج بھی آپ نے دیکھا کہ عدالت میں اس حوالے سے وہ کیس چلتا رہا، نیب کے جو قوانین میں ترمیم کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو ہوپس ہیں وہ عدلیہ کے اوپر پن ہیں، اور دوسرا جو حکومت یا کچھ حکومتی شخصیات اس طرح کا تاثر دیتی ہیں کہ کہیں سے ان کے ساتھ سہولت کاری ہو رہی ہے، کہیں سے ان کو شے مل رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ تحریک انصاف کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے؟ دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ یہ تو جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پاکستان کے چیف جسٹس تھے، اس وقت میں عدلیہ کے درمیان ایک ڈسٹنکٹ ڈویژن موجود تھی اور ہم اس کے اوپر بڑی بات کرتے تھے. بدقسمتی سے وہ ڈویژن آج بھی موجود ہے، اور وہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ بڑی ڈسٹنکٹ ہو گئی ہیں، بڑی واضح ہو گئی ہیں، حالات واقعات اس طرح کے ہو گئے ہیں. لہٰذا اب ان میں تو بڑا کلیئرٹی ہے کہ چیزیں جس طرح سے سامنے وہ 6 ججز کا خط لکھنا، ظاہری بات ہے انہوں نے ہوا میں تو نہیں لکھا، انہوں نے تو ان خطوط کے اندر عہدوں اور شخصیات کا ذکر کیا کہ جہاں سے انہیں حدت محسوس ہوئی، جہاں سے انہیں انٹرفیرنس محسوس ہوئی. جہاں تک اطہر من اللہ صاحب کی گفتگو ہے یا ان کا جو ایک اختلافی نوٹ ہے، اس کے اندر وہ ان کا اوپینین ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے. جو میاں نواز شریف صاحب کے وقت ہوا تھا، اور ایگزیکٹلی اس وقت بھی یہ حالات تھے جب بہت سے صحافیوں نے کہا جی کہ ان کی تقریر کو لائیو دکھانا چاہیے، اور اطہر من اللہ صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی اس سے کوئی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوتے اور یہ نہیں دکھایا جا سکتا. میرے خیال میں اس میں آرگیومنٹ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر ہے اور وہ ابسکانڈ کر رہے ہیں، لیکن کنوکٹڈ تو عمران خان صاحب بھی ہیں، وہ جیل کے اندر ہے، ان کا ویڈیو لنک پہ نہ آنا. بہرحال اب وہ بیشنگ ہو رہی ہے اطہر من اللہ صاحب کی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے. جب پارٹی صدارت کے حوالے سے عمر عطا بندیال صاحب اپنی لکھی ہوئی ججمنٹ، آتھر کی ہوئی ججمنٹ کی خود خلاف ورزی کرتے ہیں اور 63 کے معاملے پہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو بعد میں ہوا، دیٹ واز ایکویٹ. جو ملک کے جید قانون دانوں نے کہا کہ جو اس میں کیا گیا ہے دیٹ از ایکویولنٹ ٹو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن which is not permissible under any ویسے منیب صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ اطہر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ میں کچھ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی انہوں نے اٹھائے کہ پہلے اسی کیس کی لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی، اور یہ بڑا ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں مفاد عامہ کا کیس ہے، پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، تو اس کی لائیو سٹریمنگ کیوں نہ کی جائے؟ یہ تو اس وقت کی حکومت کی یا خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ جی عمران خان کو کہیں پہ نہ دکھایا جائے. تو عدالت اگر ایسا کوئی حکم جاری کرے گی تو تاثر یہ ملے گا کہ ایگزیکٹو کی جو خواہش ہے وہی عدالت جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروا رہی ہے. اظہر صاحب، اس میں 3 یا 4 ججز اور ہیں جنہوں نے اگر ہم اس کو بوتھ سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں نا کہ اطہر من اللہ صاحب نے جو آرگیومنٹ ریز کیے ہیں، تو جو باقی اوپینین ہے میجورٹی آف ججز کا، آپ نے اگر وہ پڑھا ہو تو اس کے اندر بھی ان کے آرگیومنٹ بھی بڑے ٹھیک ہیں. اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ان جج صاحبان کا یہ بائی اینڈ لارج جو ویو ہے، وہ یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس موقع کو اپنی ایک سیاسی تقریر کے لیے بھی استعمال کرنا تھا، جو کہ شاید ان کا رائٹ تھا. اگر ان کو آڈینس ملتی تو وہ کرتے، اس کے اندر وہ بات بھی کرتے، جو بعد میں انہوں نے کسی لائیو سٹریمنگ میں نہیں، لیکن جب انہیں ویڈیو لنک پہ لیا گیا تو اپیرنٹلی انہوں نے کی بھی کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں. لیکن بڑی دلچسپ بات ہے، ابھی عمران خان صاحب کے وہ جو آپ نے جیل کی تصاویر کے حوالے سے بات کی، ابھی 5 اسٹار ہوٹل کی بات کی نا جیسے منصور علی خان نے، تو میں آپ کو بتاؤں جیل 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہو سکتا. یہ 5 اسٹار ہوٹل بھی قید ہوتی ہے اگر کسی کو لاک کر دیا جائے ایک بہت اعلیٰ کمرے کے اندر، وہ بھی قید ہے، لیکن جیل 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہو سکتا. جو سہولتیں بھی عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں وہ کم ہیں، وہ زیادہ ہے. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں.
اگر تو یہ بات ایک جج نے جو میرے خیال میں سائفر کیس کا ٹرائل چل رہا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں بتایا کہ جی میں نے کتنی درخواستیں جتنی آتی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کے کاؤنسلز کی طرف سے کہ جی یہ الاؤ کریں, یہ ملاقات الاؤ کریں, یہ چیز الاؤ کریں. انہوں نے رپورٹ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو متعدد جتنی درخواستیں آپ دیتے ہیں میں ساری الاؤ کر دیتا ہوں کہ یہ بھی دے دیں, یہ بھی دے دیں. سوال یہ ہے کہ جیل کے اندر جتنی بھی اچھی بری چھوٹی بڑی جو بھی سہولتیں عمران خان صاحب کو دی گئی ہیں, اگر تو اچھا ہو کہ عمران خان صاحب کے جو رفقا ہیں وہ یہ ثابت کر دیں کہ جی جب میاں نواز شریف جتنے بھی دن قید تھے, ان کی صاحبزادی جتنے بھی دن قید تھی, وہ اس سے بہتر سہولتیں انجوائے کر رہی تھی, یہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور میرے ساتھ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں, تب میں آپ منصور علی خان ہم سب یک آواز ہو کے یہ کہیں گے کہ دیکھیے جی ان کو تو اچھی سہولتیں ملی تھی, عمران خان کا تو رگڑا نکال دیا ہے انہوں نے. تیسری بات جو آپ نے کہی, عمران خان صاحب کا جیل کے اندر رہنا, جو بھی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ کوئی انہیں بتا رہا تھا جی وہ نشہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, یہ تمام باتیں بے تکی تھی. عمران خان نے جیل میں وقت گزارا ہے, وہ اب بھی گزار رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے, اس بات کے بہت سے گواہ موجود ہیں کہ عمران خان صاحب باقاعدہ طور پر یہ بہت سے صحافیوں جو پاکستان کے بڑے صحافی ہیں, جب ان سے ملاقات ہوئی, کاشف عباسی صاحب واز ون آف دیم, جن کے سامنے انہوں نے کہا کہ یار میں تو بات کرنا چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے, میں تو چاہ رہا ہوں میرے معاملات اچھے ہو جائیں, لیکن میرے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. یہ ان کی گرفتاری سے پہلے کی بات, یہ بات موجود ہے, یہ جو ان کے اندر خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی, یہ ان کی گرفتاری سے پہلے کی بات. ٹھیک ہے. اور بعد میں بھی عمران خان صاحب نے کہا نا, رپورٹڈلی جتنی دفعہ رپورٹ ہوا, انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, مجھ سے کسی نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی, مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ایز لیٹ ایز دس جنوری اور فیبرری آلسو انہوں نے کہا مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ذرا وقت ہے بریک سے واپس آؤں گا تو آپ یقیناً اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک. آپ جو کامنٹ کرنا چاہتے تھے وہ بھی میرا کوشچن بھی ساتھ لے لیں. وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کی پالیسی ہے کیا؟ جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ بھی آپ کی پالیسی ہے, اور جو ٹی وی پہ آپ لوگ آ کے بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی پالیسی ہے, کہ یہ دو مختلف پالیسیز ہیں آپ لوگوں کی؟ اطہر کاظم صاحب, پہلے تو ابھی خان صاحب کے آج میں دیکھ رہا ہوں ہر چینل پہ وہ 5 اسٹار رومز چلائے جا رہے ہیں جہاں پہ خان صاحب قید ہیں. ماضی تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر مہینہ 2 مہینے بھی کوئی قید نہیں کاٹتا تھا تو باقاعدہ ان کے میڈیکل بورڈ بن جاتے تھے, ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی جیل جانے سے پہلے. آل آف سڈن ان کی 40-50% بیماریاں نکل آتی تھیں, اور پھر وہ جا کے ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاتے تھے فوری طور پہ. ٹریک ریکارڈ نکال لیں, میرے پاس تو ایک میں پیپلز پارٹی کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو, نون لیگ کا بتا دیتا ہوں. خان صاحب نے کبھی جب بھی گئے ہیں انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ جی مجھے کوئی فلاں بیماری ہو گئی ہے, مجھے فلاں اسپتال میں بھیج دیں. کوئی فیسلٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور نہ ہی اس کا, بلکہ کیا بات کی, جب بھی کوئی کہا انہوں نے کہا جی جو 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اندر ڈالا ہوا ہے ان کو ضمانتیں دیں, 1 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہا ابھی, بلکہ ویڈیو لنک پہ جب پیش ہوئے تو قاضی فائز صاحب کو انہوں نے کوئی اپنی ذاتی گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ کے پاس 1 سال سے 9 مئی کی ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے, کیوں اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے؟ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کے پاس اپلیکیشن ہے, کیوں نہیں بنا رہے؟ 8 فروری کا ہم نے جو ڈاکہ پڑا ہے, پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا فراڈ الیکشن ہوا, اس پہ کیوں نہیں بنا رہے؟ کیا انہوں نے اپنی ذات کی بات کی؟ اب آگے چلتے ہیں. کمرہ میں نے بھی دیکھا, میں بھی جیل کاٹ کے آیا ہوں. یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, اگر آپ روم چیک کر لیں 8x10 کا روم ہے جو دکھایا جا رہا ہے, جہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, اور وزیر اعظم کا ساتھ ان کو باتھ روم آپ دیکھیں پارٹیشن کر کے ساتھ ہی واش روم, بلکہ جدھر ان کا تکیہ ہے وہ ساتھ باتھ روم کی دیوار, ساتھ باتھ روم کی دیوار ہے, ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس کمرے میں آپ کو فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں. اور کاظمی صاحب نہیں, پر جو ایک کوشچن انہوں نے اٹھایا کہ کیا میاں صاحب یا مریم میں یہی بات پہ آنے لگا ہوں, جیل میں تھے, کیا ان کو بھی اگر یہی دی جا رہی تھی؟ مجھے ابھی تک یاد ہے, شاید منیب بھائی نے وہ ویلاگ کیا تھا کہ جب مریم بی بی سے ٹیلی فون پکڑا گیا تھا, اور وہ کمرہ اگر آپ دیکھ لیں تو شاید میرے خیال میں, میرے پاس تو ایسا کمرہ نہیں ہے, اگر کہیں تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, میرے پاس موجود ہے, کہ اگر وہ مریم بی بی کا آپ صرف روم دیکھ لیں جہاں پہ وہ ماشاءاللہ رہ رہی تھی. اور میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں آئے, آپ ابھی ملاقاتوں کا نکالا گیا ہے نا, آپ اگر وہ چارٹ دے دیں ہمیں پولیس کہ پتہ نہیں وہاں پہ ڈیلی 50 لوگ میاں سامان سے ملتے تھے, کھابے چل رہے تھے, سری پائے چل رہے تھے, کوئی کھانا گھر سے آتا, کھانا گھر پہ آتا تھا, اور وہاں پر پتہ نہیں کون سی معاملات چل رہے تھے. ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود کیا خان صاحب جھک گئے؟ کیا خان صاحب ڈر گئے؟ ڈیل کی بات کی, پر وہ منصور صاحب نے کہا نا کہ کوشش کرتے رہے, اس پہ میں آ جاتا ہوں. منصور بھائی میں پھر کہتا ہوں
اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، میں اوپنلی کہتا ہوں، لیکن بات ڈیل کے لیے نہیں کرنا چاہتے، بات بھاگنے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، اقتدار لینے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ایک بات کے لیے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ جو نمونے آپ نے پاکستان پہ مسلط کیے ہیں، جو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے تھے، آپ مجھے بتائیے نا، میاں نواز شریف کو بڑا لنڈن سے ہار پہنا کے لایا گیا اور لنڈن ڈیل کی گئی، جدوں میاں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، پتہ لگا میاں اتنے تندوراں تے وزٹ کر رہے ہیں یا کبوتر تے طوطے اڑا رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں، ہم ڈیل لینے نہیں گئے کاظمی صاحب ان سے، ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں پاسٹ از پاسٹ، اگر آپ نے ہمارے دور کا بنانا ہے جوڈیشل کمیشن، بسم اللہ کیجئے، ہم اوپنلی کہتے ہیں بنائیے، ہم لیکن ہم اپوزیشن سے اسٹیبلشمنٹ سے صرف کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے غلام بٹھائے ہیں، جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، جو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے، آپ نے 15 روپے پیٹرول کم کیا، وزیر اعظم ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان کا، شام کو ان کا وزیر خزانہ، انہوں نے کہا کون ہوتے ہو آپ 4 روپے کم کریں گے، جو وزیر خزانہ اپنا نہیں لگا سکتے، وزیر داخلہ اپنا نہیں لگا سکتے، ہم ان سے کیا بات کریں؟ ہم آج اچھا یا ایک کام کریں، اوپنلی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا میں اب شوق نہیں ہے، نام کرنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام کو آزاد کر دیں، اس الیکشن کمیشن کو آزاد کر دیں، اور یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں نمونے، ان کو کم از کم تو بااختیار کر دیں نا۔ وہ آپ نے آنسر نہیں کیا، 10 سیکنڈ کے اندر کر سکیں، اگر وہ جو آپ کا سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اطہر کاظمی صاحب، وی آر پراؤڈ آف آور سوشل میڈیا ٹیم، وہ ہمارے واریئرز ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسری بات، ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، وقت کی ذرا کمی ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اچھا منصور صاحب، مریم بی بی کے بھی حکومت کے غالباً 100 دن پورے ہو گئے پنجاب میں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو نون لیگ کی ایک لیگیسی تھی، کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، نون لیگ لاہور میں، پنجاب میں ایک بڑی پاپولر جماعت رہ چکی ہے، تو وہ ساری چیزیں ریوائیو ہوں گی؟ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ روٹی بھی سستی ہو گئی، نئے بہت سارے پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں، تو کیسا ماحول آپ کو لگ رہا ہے لاہور کی حد تک؟ منصور بھائی صرف ایک فکرہ کہنا ہے، وہ جیل کے حوالے سے جو کتابیں دکھائیں گی نا خان صاحب کی، چونکہ ان کا تو پڑھنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، باقی میاں نواز شریف ہوں یا زرداری صاحب ہوں، وہ ہمیں ایکسٹرا ملی ہیں چونکہ خان صاحب ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بتا دیں ہمیں کیا ملا وہاں پہ۔ جی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے تھے، دیکھیے میرا خیال میں ابھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان 100 دنوں کے اندر۔ یہ جو ایک دفعہ یونیفارم پہن لینا سمجھ آتی ہے، 2 دفعہ پہن لینا، اور مطلب اس کے بعد ایک فوٹو سیشنز کا آغاز ہونا، اس سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا کہ اگر وہ پولیس کی ریفارمز کرتی تو وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل نے انہی 100 دنوں کے اندر جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، ایچسن کالج کے پرنسپل نے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، نون لیگ کی حرکتوں کی وجہ سے، یہ بھی ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔ اور آپ کے گورنر نے جو ہے وہ اس سے سینگ لڑا دیے تھے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ آپ نے فیلڈ ہاسپٹلز کا وہاں پہ جو ہے وہ آغاز کیا بڑی تعداد میں، اس کے علاوہ آپ نے موٹر سائیکل کے اوپر بھی جو کلینکس کا آغاز کیا، یہ ایک اچھا سٹیپ ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے۔ سڑکوں کے حوالے سے جو ہے وہ انسٹرکشنز دی گئی، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ کسانوں کے حوالے سے آپ نے بہت غلط قدم اٹھایا، گندم کی خریداری کے حوالے سے یہ ایک برا اقدام تھا جس کی وجہ سے کافی تنقید ہوئی۔ صحافیوں کے حوالے سے ڈیفیمیشن کا جو لا وہ لے کر آئیں، اس کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے۔ تو مکسڈ ریزلٹس ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل فیلئر ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل کامیابی ہے، اسٹل ٹو ارلی۔ دیکھتے ہیں، ابھی ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ہے، ابھی تو 4 دن اور باقی ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے۔ اچھا ویسے اب تک کی جو صورتحال ہے، نون لیگ اقتدار میں بھی ہے، سینٹر میں بھی، پنجاب کے اندر بھی، پیپلز پارٹی بھی ان کے اتحادی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینٹر اور پنجاب کی جو پولیٹکس ہے، ان کو لوگ 2 مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں؟ اگر مریم بی بی کامیاب ہو جاتی ہیں اور شہباز شریف صاحب خدا نخواستہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کرتے، وہ ان کو نقصان پہنچائے گی وہ چیز، یا پھر یہ جو ہے علیحدہ علیحدہ دونوں حکومتیں ہیں، لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی؟ آپ نے فرمایا لوگ ان کو اس طرح نہیں دیکھتے، ان کی اپنی پارٹی بھی ان کو اسی طرح ہی دیکھتی ہے۔ یہاں پہ پارٹی کے اپنے اندر بھی انٹرنلی جو ہے یہ 2 مختلف اینٹیٹیز کے طور پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ میں خود جب مطلب پرائیویٹ سیٹنگز کے اندر نون لیگ کے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب وہ دیکھیں سینٹر نے جو ہے وہ یوں کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، تو وہ کہتے ہیں وہ جانے اور سینٹر جانے بھائی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا یار آپ ہی کی جماعت ہے بھائی، وہ انہوں نے کہا نہیں وہ الگ کھیل ہے، یہ الگ کھیل ہے۔ تو وہ اس کو اسی طرح ہی لے رہے ہیں کہ جناب ایک جگہ T20 میچ چل رہا ہے تو ایک جگہ ون ڈے چل رہا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ٹیمیں ہیں، دونوں الگ الگ پرفارم کریں گے، وہ اس کو کمبائن لے نہیں رہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے، لوگ اس کو کمبائن کر کے ہی لیں گے، لوگ اس کو یہ نہیں کہ کریں گے 2 ڈفرینٹ اینٹیز ہیں۔ آپ کو سینٹر میں بھی کامیاب ہونا پڑے گا اور پنجاب میں بھی کامیاب ہونا پڑے گا۔ اور میاں صاحب کو آپ کدھر پلیس کر رہے ہیں نیکسٹ فیو منتھس؟
میاں صاحب ابھی تک تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے، نہ وہاں سے میاں صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ یہاں سے شوکت بسرا صاحب کے پرویز الہی صاحب کہیں پہ نظر آ رہے ہیں. آپ نے میرے خیال میں ایک پوائنٹ ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہو رہا، کدھر ہے پرویز الہی صاحب؟ سر وہ تو باہر بھی آ گئے ہیں، جیل میں تھے اتنا عرصہ، ان کی عمر وغیرہ بھی زیادہ ہے، غالباً فیملی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صحت مطلب کیا وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے چھوڑ دیے پی ٹی آئی، اب وہ عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیے؟ میں تو صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اللہ انہیں صحت دے، میں تو صرف سوال کر رہا ہوں کہ کدھر ہیں بڑے میاں صاحب؟ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ بھی کدھر ہیں؟ ہمیں تو بتایا گیا وہ صدر بن گئے ہیں اور وہ پاکستان کو نواز دو، فی الحال تو نواز کو نواز دیا گیا ہے، لیکن اب کرنا کیا ہے، آگے کس طرح چلنا ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ دونوں بڑے رہنما کدھر ہیں؟ جی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، بسرا صاحب سے کامنٹ لیں گے، لیکن منیب صاحب آپ کو جو سیاست ہے اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو سکے گی؟ اس لیے کہ ایکسٹریم بیانیے جس طرح آپ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں بڑی انفارچونیٹ ہیں، مختلف سائڈ سے ایک دوسرے کے اوپر جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں. پہلے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، رانا صاحب کہتے تھے کہ میں خود چل کے چلا جاؤں گا مذاکرات کے لیے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج سے ہم آگے نکل چکے ہیں، اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو یہ تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے. یقینی طور پر اطہر صاحب بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت کو یہ سوچنا بھی چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سوچنا چاہیے کہ معاملات کی بہتری درستگی کیسے ممکن ہے. معاملات بے شک کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار حاصل کرنے کے لیے سیاست کرتی ہے اور اس کا ووٹر بھی اسے اسی لیے ووٹ کرتا ہے کہ وہ اقتدار میں آئے. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی یہ بات سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوگی کہ بعد میں بھی انہی راہداریوں سے گزرنا ہے. کوئی کروسیڈر بننے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے. جو ماضی میں کروسیڈر بنے انہوں نے بھی آ کے سمجھوتے کیے اور پھر ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے آشیرواد لی اور حکومت میں آئے. 2018 میں بھی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آئے. باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کے تعریفوں کے حوالے سے زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے. خود بولتے تھے کہ میں نے ان کی مدد سے تو حکومتیں چلائی ہیں، اور جس طرح سے پھر اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ کرتے تھے. ہر دفعہ دیکھیے ڈوز زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. جب تک ہمارے ملک کا سیاستدان یہ سیاسی طور پر ماتھا ٹیکتا رہے گا اسٹیبلشمنٹ کے آگے، تب تک ہمارے ملک میں جمہوریت اور جمہوری نظام کی یہی حالات. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ مسئلہ سیاستدانوں کا بھی ہے، ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چیزوں کو اسی طرح چلانا ہے. بسرا صاحب وقت کی کمی ہے، 10 سیکنڈ. آج ہمارے نظام عدل اور نظام انصاف کے ماتھے پہ کیا نشان لگا ہوا ہے؟ پاکستان کا سابق وزیر اعظم شادی کرنے پہ، نکاح کرنے پہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری بات، بہت بڑی باتیں سنتے تھے عمران خان صاحب کے متعلق، کیا ذاتی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، کیا کیا بےہودہ الزام لگائے گئے، 10 دن جیل نہیں نکالے گا، فلاں چیز مانگے گا. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ایک دفعہ معافی ضرور مانگنی چاہیے. اور دوسری بات، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ صحافی بھائیوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، ہمارے تو اچھے تعلقات نہیں ہیں. کم از کم ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، خدا را آپ اس فریم آف ورک میں چلے جائیں. ہمیں سیاستدانوں کو اپنی لڑائی لڑنے دیں، عدلیہ آزاد ہو جائے، ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے. چلے یہ وہ ساری باتیں جو آپ سیاستدانوں سے بھی کر سکتے ہیں. جی منصور بھائی پلیز. شوکت بسرا صاحب یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے نا، یہ آپ علی امین گڈا پور صاحب تک پہنچا دیں، وہ آگے اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا دیں گے. اچھا ہاں جی، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات کی آپ نے منصور بھائی. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب ایک اکائی کے ظاہر وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جب سٹینڈ لیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات چوری پرویز الہی صاحب والی بات کی آپ نے، چوری پرویز الہی صاحب کے متعلق بھی یہ کہا جاتا تھا منصور بھائی کہ وہ 10 دن کاٹیں گے، ڈیل کر لیں گے. لیکن اب یہ دیکھیے 70 سال کی عمر میں انہوں نے بیماریاں، اور مجھے پتا ہے ذاتی طور پہ کہ چوئی صاحب بہت سنجیدہ ان کو بیماریاں تھیں اور بہت، اور اس کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے صاحب کا ٹویٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ان کا صبح ٹویٹ پہ آیا تھا. وقت کی کمی ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.